अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। 15 अगस्त 2023 मंगल के दिन को इख्तिताम पजीर हुए हुए कई घंटे बीत चुके हैं और 16 अगस्त 2023 बुध का दिन शुरू होने में चंद घंटे रहते हैं। इस टाइम पीरियड में हम देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान की सियासत में क्या हुआ, उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, इमरान खान के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, इलेक्शन के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, मुस्तकबिल का क्या हमें नजर आता है। लेकिन पहले बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में हम उन चंद की 5 या 4 डेवलपमेंट्स को हम देख लें और उसके बाद उसकी हम एक डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मेरे नजदीक वो है जहां इमरान खान कैदी नंबर 804, अटक जेल का कैदी नंबर 804, इसके ऊपर हॉलीवुड की फिल्म तो शायद पता नहीं, हो सकता है बन ही जाए, लेकिन मुझे लगता है कि बॉलीवुड की फिल्म जरूर बनेगी कैदी नंबर 804 के ऊपर। तो ये जो कैदी नंबर 804 है अटक जेल के अंदर, उससे एज पर दी ऑर्डर्स ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी अहलिया बुशरा मानिका, बुशरा बीबी ने और उसके वकला ने मुलाकात करने की कोशिश की। बुशरा बीबी की तो मुलाकात हो गई, लेकिन वकला की मुलाकात बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के नहीं हो सकी। ये क्या पावर डायनेमिक्स हैं, इमरान खान की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इमरान खान की वीकनेसेस क्या हैं, इसकी कुछ डॉट कनेक्टिंग आपके सामने लेके आऊंगा। हो सकता है बहुत से लोगों को मैं इस हवाले से नाराज भी कर दूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि नए जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर अपनी कैबिनेट के साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे वो भी केयर टेकर ही थे, शहबाज शरीफ वगैरह के साथ एक मुलाकात की। उस मुलाकात में उन्होंने किस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी भी बात करनी चाहिए। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने, जो पाकिस्तान के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, एनडीए मिनिस्टर थे, उन्होंने अब यह कह दिया है कि नवाज शरीफ साहब देखते हैं कि इलेक्शन पाकिस्तान में कहीं फरवरी 2024 में होंगे। इससे पहले ख्वाजा आसिफ भी इस किस्म की बात कर चुके हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस किस्म की बात कर चुके हैं, अखबारात में मुसलसल एनालिसिस हो रहा है। यानी अभी नई बात हजम हो गई है कि अब इलेक्शन तो 2023 में होने ही नहीं है और इलेक्शन जो है वो 2024 में होंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी हल्का बंदियों के हवाले से एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई, जहां बहुत ही मुस्करा के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा, इसका मतलब है कि इलेक्शन तो फिर आप शायद नहीं करवाना चाहते। ये भी एक डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट वो भी है जहां डिजिटल सेंसस में आप ये सुन रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर फिगर्स का और उसके बहुत ज्यादा वहां पे काम करना पड़ेगा हल्का बंदियां करने के लिए, खास करके प्रोविंशियल सीट्स में। इसकी क्या अहमियत है? ये हो गई 5 डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके सामने बता दी हैं। जी बिल्कुल, ये 5 डेवलपमेंट्स हो गई। अब आए हम डेवलपमेंट नंबर 1 के ऊपर, जहां कैदी नंबर 804 अपनी बीवी बुशरा बेगम से मुलाकात करता है लेकिन बुकला से मिल नहीं सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैदी नंबर 804 जो है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, जिनसे मुलाकात करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले तहरीरी तौर पर हुक्मनामा जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा और जेल अथॉरिटीज को उन्होंने बताया, पंजाब पुलिस को बताया कि हफ्ते में वकला से या खानदान से एक से ज्यादा दफा भी मुलाकात हो सकती है। जेल रूल्स और प्रिजन रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि एक दफा से ज्यादा मुलाकात नहीं हो सकती। उसके बावजूद जब बुशरा मानिका, बुशरा बीबी वहां पहुंची, वकला पहुंचे उनके साथ, वकला से इमरान खान की मुलाकात नहीं कराई गई। याद रहे कि इमरान खान के खिलाफ कोई इस वक्त कंफर्म तकरीबन 180 के करीब केसेस हैं और जाहिर है कि उन्हें अपने वकला को उसकी इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं। अब तक 19 केसेस ऐसे हैं जहां उनकी बेल लैप्स कर गई। ये वो केसेस हैं, आपको याद है कि हर हफ्ते में 4 से 5 दफा इमरान खान अदालत में मौजूद होते थे, जहां दर्जनों केसेस में जाके वो अपनी बेल को रिन्यू करते थे। जिस तरह से पाकिस्तान का मज़क्का खेज कानून और पूरा अदालती निज़ाम ऑपरेट करता है, इन तमाम पॉलिटिकली मेड जो केसेस होते हैं इसमें कभी भी कोई सब्सटैंशियल डिस्कशन नहीं हो सकती। पहले भी यही हुआ था, सब्सटैंशियल डिस्कशन नहीं होती, आखिर में एक पॉलिटिकल डील हो जाती है। ये केसेस खा आसिफ अली जरदारी के ऊपर हों, खा नवाज शरीफ पे हों, या मरियम के ऊपर हों, या किसी और के ऊपर हों, इन पे कभी भी सब्सटैंटिव डिस्कशन नहीं होती। ये केसेस लटकते रहते हैं, बेल होती रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि शरीफ खानदान के केस में बेल बहुत लंबी लंबी पड़ती थी, उनको खासी बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनके साथ सिस्टम की एक इक्वेशन थी और वो सिस्टम के पावर डायनेमिक्स को इमरान खान के मुकाबले में बेहतर अंडरस्टैंड करते थे। बहरहाल, कटिंग शॉर्ट एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि इमरान खान की 19 केसेस के अंदर जो है वो बेल खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि कल कला अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या कोई इंट्रा कोर्ट अपील होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और इमरान खान को इसमें बेल मिल भी जाती है, तो 19 और केसेस तैयार हैं जिसके अंदर वो फौरी तौर पे गिरफ्तार हो सकते हैं। इसका मतलब है कि उनको लंबा गिरफ्तारी में रखा जाएगा। ये तो हो गया इसका एक पहलू, इसके बारे में आप जो भी जजमेंट कर लें। अब दूसरी चीज आ जाए कि बुशरा बीबी, उनकी अहलिया जो हैं जिनके साथ इमरान खान
کا لگتا یہ ہے کہ ایک تصوف کا ریلیشن شپ ہے اور اس کے اوپر بہت ریلائی کرتے ہیں، ایک اسپرچل ریلیشن شپ ہے. یہ وہی چیز ہے جس کو حکومت وقت نے، رجیم نے، میڈیا نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرنے کی اس کی کوشش کی ہے. اگر میرے پاس بہت وقت ہوتا یا ایک ماحول ہوتا ہے اس قسم کا، تو میں اس ریلیشن شپ کے اوپر بھی بات کرتا ہے کہ اس قسم کے ریلیشن شپ کیوں ڈیولپ کرتے ہیں ایک آدمی اور عورت کے درمیان، اور اس ریلیشن شپ کی اسپرچل ڈائمینشن واقعی طور پر کیا ہو سکتی ہے. میرا اس کے بارے میں ایک بڑا ڈیفینیٹو قسم کا ویو ہے جو میں نے کبھی ایکسپریس نہیں کیا. بہرحال دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم فار اٹ. بشرا بی بی کیا بتاتی ہیں کہ عمران خان ایک تاریک، بہت ہی بدبودار، بہت ہی گندے کمرے میں خاص کر کے ڈھونڈ کے ان کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں کچرا ہے، جس میں اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، انڈر کنسٹرکشن مٹیریل اس میں پڑا ہے، ایک اوپن گندا سا ٹوائلٹ ہے، ایک چھوٹی سی بالٹی ہے، ایک نلکا لگا ہوا ہے، اسی بالٹی سے ان کو ٹوائلٹ اپنا فلش کرنا ہوتا ہے، اسی بالٹی سے اگر ان کو نہانا ہے تو نہا سکتے ہیں. مگے کا تو یہاں پہ کوئی ذکر ہوا ہی نہیں کہ کیسے ہے، اور یہ ایک اوپن تماشا ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا جس کا بشرا بی بی نے ذکر نہیں کیا اور کسی نے بھی ابھی تک نہیں کیا. مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح سے یہ سیشن کورٹ کا فیصلہ ہوا، آپ کو پتا ہے کہ 12 بجے انہوں نے کہا کہ میں نے سماعت ختم کر لی ہے، اور 5 اگست کو پھر آدھے گھنٹے میں 30-35 پیج کا فیصلہ انہوں نے پڑھ کے سنا دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے تیار تھیں، کیونکہ جب ڈیسیجن ہوا اسی وقت لاہور کی پولیس موجود تھی. آرڈر ہوا اسلام آباد کی پولیس کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن لاہور کی پولیس نے انہیں گرفتار کیا. آرڈر میں لکھا گیا کہ اڈیالہ جیل میں لائیں، لیکن وہ اٹک جیل میں لے گئے. تو آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اٹک جیل کا قیدی نمبر 804 کا جو کمرہ ہے یہ پوری طرح سے بگڈ نہیں ہوگا؟ اس کمرے کے اندر 10-15-20 قسم کے سوفیسٹیکیٹڈ چھوٹے چھوٹے بٹن ہول کیمراز نہیں لگے ہوں گے. یہ قیدی نمبر 804 جب نہائے گا، جب ٹوائلٹ پہ بیٹھے گا، جب وہ پریشان ہو کے کسی چیز کے بارے میں سوچے گا، اگر وہ وہاں پہ کوئی دعا مانگے گا، گڑ گڑائے گا، کچھ بھی کرے گا، اللہ سے بھی کوئی دعا مانگے گا، تو یہ جو کیمرے لگائے ہیں پاکستانی ریاست نے، جو میرا خیال ہے، یہ میرا انالیسس ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن اکثر چیزیں میری بدقسمتی ہے کہ مارچ 2022 سے اس ناچیز نے جتنا بھی انالیسس کیا اس میں سے آپ کہہ لیں کہ 50-60% سے زیادہ وہ صحیح ثابت ہوا. اور اگر کوئی انالیسس کرے جس کے پاس کوئی ٹیم ہی نہ ہو انالیسس کرنے کے لیے، اکیلا ہی اپنے دماغ سے انالیسس کرے، اس میں سے اتنی چیزیں صحیح ثابت ہو جائیں، تو آپ سمجھیں کہ پھر آگے بھی خاصا چانس ہے. تو یہ کمرہ بغیر بگنگ کے نہیں ہوگا، اس کو آپ رول آؤٹ کر دیں. گول یہاں پہ کیا ہے؟ گول یہاں پہ یہ ہے، اچھا پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ فوڈ پہ ان کا خاندان، ان کا گھر، ان کی پارٹی، ان کے وکلا انسسٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کھانا باہر سے آئے، ان کو خطرہ ہے کہ ان کے کھانے میں کچھ دیا جائے گا. دوسری طرف سے یہ پرمیشن نہیں مل رہی، عدالت نے بھی یہ پرمیشن نہیں دی، اس کو انی سنی کر دیا، الٹا یہ کہہ دیا کہ جیل کا ڈاکٹر اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ رسپانسبل ہوں گے اگر عمران خان کو کچھ ہوا. یعنی یہ نہ کرنے والی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہو جائے تو چلیں ٹھیک ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، اس کو کوئی سیریسنس انہوں نے نہیں دی ہے. ایک ٹویٹر کے اوپر جب میں نے اس حوالے سے میں نے اپنا یہ پوائنٹ آف ویو رکھا تھا، تو ایک خاصی انٹیلیجنٹ صاحب جو ہیں، جن کی میں نے ٹویٹر پروفائل بھی چیک کی اور وہ کوئی اینٹی عمران نہیں تھے، بہرحال انہوں نے یہ لکھا کہ جناب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پانڈا فوڈ سروس ہوتی ہے کہ آپ کو جیل کے دروازے کے اوپر جہاں سیل ہوتا ہے وہاں کھانا سرو ہو جاتا ہے. جیل میں سب قیدیوں کے لیے کھانا پکتا ہے، اور باہر سے بھی جو کھانا آئے گا وہ گیٹ پہ ڈلیور ہوگا، وہاں سے عمران خان تک کسی نے اس کو زہر اس میں ڈالنا ہے تو اس کھانے میں زہر ڈال سکتے ہیں. اور اس لیے جیل کا جو کھانا سب کے ساتھ مل کے پکتا ہے اجتماعی طور پہ، وہ ضرور لیٹ ہو جاتا ہے، ٹیسٹ کا اچھا نہیں ہوتا، وہ عمران خان کے لیے بہتر ہے. یہ اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ ایک پرسویسو آرگومنٹ ہے، اپیرنٹلی یہ ایک انٹیلیجنٹ آرگومنٹ ہے، اس میں بڑا وزن ہے. لیکن مجھے پھر بھی شک ہے کہ اگر کھانا باہر سے آئے، وہ فوری طور پہ ملے، ایک وقت ہو اس کے آنے کا، عمران خان کو بھی پتا ہو کہ کھانا ان کو سے 1 بجے ملے گا یا 2 بجے ملے گا، اور اگلے 5-10 منٹ میں وہ کھانا ان کو مل جائے. آئی ڈونٹ نو کہ عمران خان کے پاس گھڑی بھی ہے کہ نہیں ہے، ظاہر فون تو نہیں ہے، کیا ان کے پاس کوئی گھڑی بھی ہے؟ کیا اس قیدی نمبر 804 کو کوئی گھڑی دی گئی ہے؟ قیدی نمبر 804، 502، 203 کے حساب سے بہت ناول لکھے گئے ہیں، بہت اس کے حوالے سے فلمیں بنی گئی ہیں. بہرحال وہ فوڈ سپلائی جو باہر سے آئے گی وہ پھر بھی اس سے سیف ہے. جیسے کہ میں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ فوڈ پوائزننگ جو ہے وہ صرف کسی کو مار دینے کے لیے، قتل کر دینے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اب اتنے سوفیسٹیکیٹڈ کیمیکلز ایگزسٹ کرتے ہیں، اتنے سوفیسٹیکیٹڈ فارماکولوجیکل پروڈکٹس ایگزسٹ کرتے ہیں کہ کسی کا ذہن خراب کیا جا سکتا ہے، اس کو پاگل بنایا جا سکتا ہے، اس کو ہیجان کا شکار کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر مایوسی اور ڈپریشن پیدا کیا جا سکتا ہے، اس کی میموری کے اندر انٹرفیئر کیا جا سکتا ہے. اور یہ ٹرکل کر کے چند ڈراپس جو ہیں وہ ڈالنے کی بات ہوتی ہے. اور اس پہ کیونکہ بہت زیادہ جو میرے سننے والے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، اس میں فارماسسٹ بھی ہیں، اس میں فارماکولوجسٹ بھی ہیں، اس کے اندر اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اور ہر وہ شخص جو انٹرنل میڈیسن سے ڈیل کیا ہے جس نے گزشتہ 15-20 برس میں، وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اور میں کوئی بات ہوا سے نہیں کر رہا. بہرحال موونگ فارورڈ، یہاں گول کیا ہے پاکستان کی طاقتور حلقوں کا؟ گول یہ ہے کہ عمران خان کی اسپرٹ کو توڑا جائے،
عمران خان کو اس کی اوقات دلائی جائے, اسے بتایا جائے کہ تم جو سمجھتے تھے کہ پاکستان کے لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, یہ طاقت نہیں ہے, طاقت ہم ہیں. وی آر دا پاور, پیپل آر ناٹ دا پاور. اور یہی میسج نہ صرف عمران خان کو ہے بلکہ ان کی پوری پارٹی کو بھی ہے, جس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بڑی ترین بڑی جو پارٹیز ہیں ان ٹرمز آف ممبرشپ, جو پیڈ ممبرشپ ہوتی ہے اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور بلا شبہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اگر ایک طرف کر دی جائیں, دوسری طرف عمران خان کی تحریک انصاف کو کھڑا کیا جائے تو پلڑا زیادہ بھاری ہوگا. لیکن اس پارٹی کے فالوورز کو اور پاکستان کے لوگوں کو, جو بہت ہی آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید 70% سے زیادہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے, ان سب کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے, تمہاری جو اوقات ہے وہ ہم نے تمہیں نکال کے دکھا دی. اس کو آپ کہیں گے کہ یہ پاور کی ایروگنس ہے, یہ پاور کی اگنورنس بھی ہے, لیکن بہرحال یہی ہے اس وقت جو سچویشن ہے. اب ایک پینفل کوشچن یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ویئر عمران خان وینٹ رانگ. یہاں پر بڑا کنٹروورشل ہے یہ, اگر میں اس کا کہوں گا, بیکاز بہت سے لوگ, میں جو کہنے لگا ہوں بلکہ میں اس کو احتیاط سے کہوں گا بیکاز مجھے احساس ہے کہ ہزاروں لوگ سننے والے جو ہیں وہ اس سے ایگری نہیں کریں گے, اس سے ڈس ایگری کریں گے. یہاں دو قسم کے پوائنٹ آف ویو ہیں, لیٹس پٹ اٹ دس وے, کہ ایک وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو پاپولر پوائنٹ آف ویو ہے کہ عمران خان نے حضرت امام حسین کی طرح کی جو اسٹرگل پٹ اپ کی ہوئی ہے یہاں پہ پالیٹکس میں, اس کے نتیجے میں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے پاپولر سیاسی لیڈر جو ہے وہ بن چکے ہیں. بہت ان کی اس وقت ایک پاپولر اپیل ہے, اور وہ اگر کسی بھی اسٹیج کے اوپر ایک اسٹریٹجک تھنکنگ کرتے, یا وہ اسے کہتے ہیں کوئی کمپرومائز کرتے, لگتا کہ کوئی لچک ہے, کوئی کمپرومائز ہے, کوئی ڈیلنگ کر لیتے, تو ان کی یہ جو آج طاقت ہے اس میں کمی ہو گئی ہوتی. یعنی ان ادر ورڈز میں سمجھتا ہوں کہ 90% سے زیادہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں وہ پیپل پاور کی تھیری کے اندر بلیو کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی جو تھیریز ہوتی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں, اور خود عمران خان کے ذہن میں اگر ہیں, یا بہت سے لیڈروں کے, ویسے یہ ذہن میں رکھیے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اور آصف علی زرداری, ان کے ذہن میں کوئی ایسی تھیری نہیں ہے, کبھی بھی نہیں رہی. اگر آپ ان کی پچھلی پالیٹکس کو دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ 90s میں نواز شریف صاحب یوز ٹو بلیو ان دس تھنگ کہ دیر از اے پیپل پاور. وہ بھی اس طرح سے نہیں جس شدت سے اور جس فینیٹسزم سے عمران خان ہیز بلیوڈ ان دی کانسیپٹ آف پیپل پاور, اور لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر کوئی پولیٹیشین جتنے بھی بہت عقل کی بات کرتے ہیں, یہ بہت کوئی زبردست قسم کی تھیریز دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ در حقیقت کسی ان نون ڈیفنکٹ اکانومسٹ کی تھیری ہوتی ہے جس کو دنیا جانتی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیشین جو ہے یہ تھیریز دے رہا ہے. کسی بھی سسٹم میں کوئی سیاستدان جو کچھ بھی راہ اختیار کرتا ہے, اس کی جو تھنکنگ اور اسٹریٹجی ہوتی ہے, وہ اس کو اسی معاشرے کی بیسٹ پاسبل تھنکنگ کے اندر سے ڈیرائیو کرتا ہے. وہ اس کو باہر سے نہیں لا سکتا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ بیکاز اس کو معاشرے کے ساتھ ریزونیٹ کرنا ہوتا ہے. اردو کا جو ادب ہے, ادب تو پھر زیادہ ڈیپ ہے. اردو کے جو ذرائع ابلاغ ہیں, میس میڈیا ہے, وہ بہت سپرفیشل ہے. اس کے اندر جن لوگوں کو بہت زیادہ ڈیپ سمجھا جاتا ہے, جن کے کالم چھپتے رہے ہیں اردو کے اندر, انہوں نے جس قسم کی باتیں کی ہیں اس سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں پالیٹکس کے حوالے سے اور انسانی تاریخ کے حوالے سے. فار انسٹنس میں آپ کو 2 ایگزامپل اگر دوں تو بالکل ہی سچویشن آپ کی شاید آسان ہو جائے گی سمجھنی. ویتنام کے بارے میں گزشتہ 20-30 سال میں, جب سے 1960s اور 70s کا کانفلکٹ ہوا اور 1975 میں سائگون کو فال ہوا اور امریکہ کو وہاں سے وڈرا کرنا پڑا اپنی تمام تر طاقت سے, تو ویتنام کا ایک بڑا رومانٹیسائز ورژن پاکستان کے اردو ذرائع ابلاغ میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو گئے, لوگوں نے قربانیاں دیں, اور امریکہ کی طاقت جو تھی اس سے ویتنام کے اندر شکست ہو گئی اور امریکہ کا ریورسل ہو گیا. اب اس میں, اور اس کے بعد لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بعد میں ویتنام کا کیا ہوا. بائی دا وے, اس وقت جو ویتنام ہے وہ امریکہ کا سالڈ ایلائی ہے, چین کے بہت خلاف ہے, اور ویتنام ان کنٹریز کے اندر ہے جو چین کی طاقت کو روکنے میں امریکن الائنس کا حصہ ہے, اسٹریٹجک پارٹ. ایک تو یہ پوائنٹ ہے جس کو بہت کم اردو کے ذرائع ابلاغ میں ایبزارب کیا گیا کہ یہ کیسے ہو گیا. لیکن جو اسٹرگل بھی ہے 60s اور 70s کی, اس کے بارے میں بہت ایسی ریسرچ پبلش ہو چکی ہے. اس وقت جب ہو رہی تھی وہ اسٹرگل تو وہ بہت چھپی رہی, اور وہ اسٹرگل کلیئرلی شو کرتی ہے. اور ایک بہت مشکل بھی نہیں تھا سمجھنا کہ کس طرح سے چین نے اور سوویت یونین نے ویتنامیز کی, ویتکانگ گوریلاز کی مدد کی. اور یہ مدد کوئی محض پیسے کی مدد نہیں تھی, یہ کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں تھی. یہ اس حد تک ہوئی کہ 3 لاکھ سے زیادہ چائنیز کمبیٹ سولجرز جو ہیں وہ چھپ کے ویتنامی ڈریس کے اندر انہوں نے ویتنامی گوریلاز کو ٹرین بھی کیا, ان کو سپورٹ بھی کیا, اینڈ شولڈر ٹو شولڈر امریکن فورسز کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی. یہی صورتحال نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں بھی رہی ہے, اور بہت میسو مدد جو ہے وہ سوویتس بھی کرتے رہے. سو ویتنامی جب لڑ رہے تھے امریکہ اور مغرب کے ساتھ تو وہ تن تنہا نہیں تھے, ان کے پیچھے سوویت یونین اور چائنا جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے.
اب لوگ اگزامپل دیتے ہیں 2016 میں جو ترکی کے اندر لوگوں نے مار مار کے جب ان کی فوج کے ایک فیکشن نے، دس از ناٹ اے کلیکٹو ریوولٹ اور کلیکٹو کو، لیکن ایک بہت بڑا فیکشن جو تھا ٹرکش ملٹری کا، اس نے پاپولرلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان کے خلاف جو بغاوت کی، جس کے اوپر کلیئرلی ترکی کے تمام لوگ کنونس ہیں، خواہ وہ رجب طیب اردوغان کے مخالف اور دشمن بھی ہوں. میری بہت ٹرکش لوگوں سے بات ہوئی ہے، میں ترکی جاتا بھی بہت رہا ہوں، ٹرکش لوگوں سے بھی بہت ملاقات، تو وہ سبھی کہتے ہیں کہ یہ ایک فورن امریکن کانسپریسی تھی جس میں امریکن بیس استعمال ہوا اور اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں. لیکن وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ جب لوگ نکلے، وہ خالی لوگ نہیں نکلے. ایک تو پہلے اک پارٹی نے اس دن کی تیاری بہت کی ہوئی تھی، گزشتہ سمجھے کہ 20-25-30 برس سے وہ اس دن کی تیاری کر رہے تھے. اک پارٹی اپنے نام بھی بدلتی رہی ہے، یہ ری انکارنیشن ہے اسی اپوزیشن اسپرٹ کی جو بڑی دیر سے چلی آ رہی ہے. پارٹیاں اپنے نام بدلتی رہی ہیں، لیکن وہاں کا جھگڑا سیکولر اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری کے خلاف، وہاں کے جو لیفٹ جو رائٹ آف دا سینٹر پولیٹیکل فورسز ہیں، اسلامسٹ ہیں، ان کا جھگڑا. سو ایک تنظیم سازی تھی اک پارٹی کے پاس جو لوگوں کو باہر نکال سکتی تھی. رشیا نے ان کو ٹپ آف کر دیا کہ یہ چیز ہونے والی ہے ہائیسٹ پاسبل لیول میں. ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ہونے والا ہے. 4 لاکھ مساجد تھیں استنبول کی، لوگوں کو بلا لیا گیا وہاں پر عبادت کرنے کے لیے، اور عین وقت پہ جب چیز ہوئی ان لوگوں کو کہا گیا کہ باہر آئیں اور اس کو ریزسٹ کریں. بٹ دیٹس ناٹ دی اونلی پوائنٹ. وہاں کی جو پیراملٹری ہے، جو منسٹری آف انٹیریئر کی تھی، جس طرح سے بھٹو صاحب نے کبھی فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی، وہ پیراملٹری جو ہے وہ ملٹری کے کنٹرول میں نہیں تھی. وہ بہت زیادہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس فوج سے لڑ رہی ہے، وہ بڑی ٹرینڈ ملٹری ہی کی طرح کی پیراملٹری تھی جو سڑکوں پہ نکل آئی اور جو رجب طیب اردوغان کی اور وہاں کی سویلین الیکٹڈ گورنمنٹ کی لوئل تھی. میں یہ پوائنٹس کوئی یہاں پر شورش پیدا کرنے کے لیے نہیں میں بات کر رہا. ایز اے کوئنٹ اسینشل پاکستانی اینالسٹ، چونکہ پاکستان میں انالیسس کی بڑی شدید کمی ہے اور یہ ملک تباہ ہو گیا ہے بیکاز یہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ پیدا نہیں ہونے دی گئی. ریاست کا نصاب، تمام باتیں، ذرائع ابلاغ جو تھے، انہوں نے پاکستانی لوگوں کو بیوقوف بنانے میں بہت زیادہ رول پلے کیا ہے. اور میں جب دیکھتا ہوں کہ 1947 کے بعد جو 2 ریاستیں معرض وجود میں آئیں، جس کا میں نے ایک بہت ویلاگ میں ذکر بھی کیا، ہر سال مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا میں آئی کیو 1-2 پوائنٹ اوپر چلا گیا، اور ہر سال پاکستان میں جو ریاست نے لوگوں کو پڑھایا یا ان کو جو ایکسیس تھی انفارمیشن کی، اس میں آئی کیو جو ہے وہ نیچے چلا گیا. بیکاز پاکستانی ریاست کا جو پولیٹیکل ماڈل تھا وہ اتنا ریگریسو تھا کہ اگر لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے تو ظاہر کوشچن کرتے تو رول چل نہیں سکتا تھا. تو بجائے اس کے کہ سسٹم آف گورنمنٹس کو یا گورننس کے سسٹم کو ماڈرنائز کیا جاتا، اس کو انٹیلیجنٹ کیا جاتا، اس کو اکوموڈیٹ کیا جاتا، لوگوں کی ایسپریشنس کو، لوگوں کی جو ایک لوگوں کا جو پریشر ہے اس کو اس کے اندر لایا جاتا، وہ انہوں نے الٹا اس پہ لوگوں کو بے وقوف بنانے میں رول پلے کیا. جس کی میں نے میرا خیال ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ کیسے یہ جو اسلام آباد کا شہر ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل بے وقوفی کا بہت بڑا سمٹم ہے کہ جب آپ نے کراچی جیسے شہر سے دارالخلافے کو اسلام آباد میں منتخب کر ایک جعلی دارالخلافہ بنایا، جس کا پاکستانی لوگوں کے جذبات، ان کی حقیقت اور ان کی زندگی جو ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ نے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو ایک تو ظاہر پنڈی کے ساتھ کر دیا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی ایک ایسی رولنگ ایلیٹ کو آپ نے آئسولیٹ کر دیا، ایموشنلی آپ نے اس کو الگ کر دیا، لا تعلق کر دیا. اگر کراچی میں امیجن کریں یہ سیکریٹریٹ ہوتا، یہ گورنمنٹ ہوتی، یہ پرائم منسٹر آفس ہوتا، جہاں ابھی بھی سندھ کا سیکریٹریٹ وغیرہ ہے، جہاں سندھ ہائی کورٹ ہے، تو اب امیجن کریں کہ جس دن پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپے کا اضافہ ہوتا، اس دن پرائم منسٹر ہاؤس اور اسمبلی کے باہر ہوتا کیا. ذرا غور کریں، اس کو امیجن کریں. جس دن 10 روپے کا جھٹکا لگنا تھا، کراچی نے ٹھک کر کے بند ہو جانا تھا، پرائم منسٹر کو، اس کے ساری کی ساری کیبنٹ کو، سارے منسٹرز کی گھٹی بن جانی تھی، ان کی نیمیں اڑ جانی تھی. یہ ہوتا ہے ایک جینون آرگینک بڑے شہر کا امپیکٹ کسی ملک کی ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل جرنی کے اوپر. بہرحال تو یہ تو میں نے کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے بات کی. ابھی بہت میرے پاس پوائنٹس ہیں لیکن میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں. میں آگے آتا ہوں کہ عمران خان نے ویسے تو درجنوں مسٹیکس کی، اور اگر مجھے عمران خان کی مسٹیکس اور بلنڈر کے اوپر کوئی ایسے لکھنا ہو تو میں پتہ نہیں کتنا بڑا ایسے لکھ سکتا ہوں. اس میں شاید 101 قسم کا میں اس میں چیزیں دے سکتا ہوں، لیکن میں صرف 2-3 چیزوں کی بات کروں گا. آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ ہر وی لاگر میں بہت لوگوں نے عمران خان صاحب کے انٹرویو بھی کیے ہیں گزشتہ کئی مہینوں میں. اسحاق صاحب نے نہیں کیا. میں نے جو انٹرویو خان صاحب کا دیکھا، میں نے دیکھا کہ خان صاحب اپنے آپ کو نقصان بہت پہنچاتے تھے. ان ٹی وی کے جو انہوں نے دنیا بھر میں انٹرویوز دیے، بہت اچھے بھی درمیان میں دیتی ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاں بہت اچھے دیے ہیں وہ وہاں دیے ہیں جہاں جو اپوزنگ سائڈ پہ جو انٹرویور تھا وہ بہت سمپیتھیٹک تھا، وہ ان کے کاز میں بلیو کرتا. پیئرس مورگن کی ایگزامپل ہے، مہدی حسن کی ایگزامپل ہے، سافٹر ایگزامپل میں فرید زکریا کسی حد تک سافٹ ایگزامپل ہے، بہت سے اور لوگوں نے جو کیا. لیکن جہاں پر بھی کوئی کرٹیکل آگے سے اس نے خان صاحب کو خاصا نقصان پہنچا دیا. تو میرے ذہن میں تھا کہ میں موقع کبھی ملے، لیکن مجھے یہ لگا کہ اٹس کو بہت فائدہ ہوگا نہیں، نہ ان کو فائدہ ہوگا، نقصان ہی نہ ہو جائے کہیں. اور لیکن میں بھی آپ کو 1-2 چیزیں بتاتا ہوں which will help you to understand. جب آپ
وہ خالی عمران خان صاحب کی مسٹیک نہیں ہے، پوری پاکستان کی مڈل کلاس کی جو تھنکنگ ہے اس کے اندر جو گیپس ہیں وہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. میں ایک بہت ہی پرووکیٹو چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس پہ آئی ایم شیور کہ 90% آف یو بیسکلی سے بکواس یا غلط ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو بالکل ہم تو پھر عمران خان میں بلیو ہی نہ کرتے اور پھر عمران خان ہی نہ رہتا. آفٹر دی اسیسینیشن اٹمپٹ آف 3 نومبر 2022 جب خان صاحب پہ وزیر آباد میں حملہ ہوا، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ بال ان کی جان بچی. میں نے آپ کو بہت دفعہ پہلے بتایا کہ ہز لیگ جو تھی ٹبیا کے اوپر جہاں فیمر ہے وہاں پہ فیمورل آرٹری جو ہے ان کی 2 سینٹی میٹر سے بچی، ورنہ وزیر آباد میں اگر فیمورل آرٹری ہٹ ہو جاتی، فیمورل میرا خیال آیورٹا کے بعد، آیورٹا تو خیر بہت بڑی آرٹری، آیورٹا کے بعد فیمورل جو ہے وہ بہت بڑی پرنسپل آرٹری ہے، بلڈ ویسل ہے، اور فیمورل اگر ہٹ ہو جاتی تو پھر وہاں پہ کوئی ملٹری کا ڈاکٹر ہی ہوتا وار زون میں جو ٹورنیکے لگا سکتا تھا، ورنہ کوئی چانس نہیں تھا. اور یہ تو اللہ نے بڑا بچایا خان صاحب کو. اگر خان صاحب تھوڑے سے بھی میکیویلین ہوتے، خان صاحب کے آگے پیچھے بھی کچھ تھوڑا سا پولیٹیکل سینس رکھتا ہوتا، اس کی کچھ سینس ہوتی فیوچر ڈائریکشن سمجھنے کی، تو دیٹ واز دا رائٹ ٹائم کہ خان صاحب اپنے ٹورمنٹرز اور ریئل پاورز جو ہیں ان کے ساتھ ایک بیسس اسٹیبلش کرتے نیگوسیشن کی. خان صاحب کو سمجھ آ جاتی کہ آگے کیا چیزیں ہونے والی. خان صاحب نے اس سے بھی پاپولیرٹی سمجھا کہ میں ایک یعنی مجاہد بن کے وہ سامنے آئے. خان صاحب کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ دوسری سائڈ جو ہے وہ اب اتنی ڈیسپریٹ ہو گئی ہے کہ وہ فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ مجھے انہوں نے مار ڈالنا ہے، چلے مار نہیں سکے تو اور کیا کچھ کریں گے. یہ نہیں خان صاحب نے سوچا. کسی بھی سٹیپ پہ یہ چیز خان صاحب نے کیلکولیشن جو ہے جس کو 2+2+2 والی ہے وہ خان صاحب نے نہیں کی. ٹھیک، اگر خان صاحب اس اسٹیج پہ نیگوسیشن ہی کرنی تھی، ڈیل کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. خان صاحب بجائے اس کے کہ وہ جو نیریٹو شیپ کیا کچھ افسروں کے خلاف، وہاں پر جینمن ہیلتھ ریزنز اور جینمن ان کے پاس ریزنز تھے کہ نواز شریف تو ایک جعلی پلیٹلیٹ تھیری میں برطانیہ چلے گئے، عمران خان وہاں سے نکل کے ڈیل کر کے ایک ہلکی سی جو نظر بھی نہیں آنی تھی لوگوں کو بیکاز کاز بڑا جینمن تھا اس وقت، برطانیہ آ جاتے، ریکوپریٹ کرتے، چپ کر جاتے، 1-2 مہینے اپنی ہیلتھ ریکریشن کرتے. اس کے بعد اپنی کمیونیکیشن جو ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، اپنے فالوورز کے ساتھ لندن سے رکھتے، برطانیہ سے رکھتے. اب دیکھیں فیسلٹی کیا ہوتی. خان صاحب نہ صرف پوری برطانوی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملاقاتیں کر سکتے، تھنک ٹینک سے ملاقاتیں کر سکتے، کوئی نہیں روک سکتا تھا ان کو برطانیہ سے ٹریول کر کے امریکہ آنے کے لیے. یہاں آتے، سینٹ سے ملتے، کانگریس سے ملتے، یا دیکھتے کہ انڈر دی پریزنٹ سچ آف سرکمسٹانسز وہ اس وقت ایک ایسی فورس جنریٹ کرتے، یورپ جاتے، یورپین پارلیمنٹ کے لوگوں سے ملتے، ایک ایسی پولیٹیکل اور میڈیا فورس جنریٹ کرتے جو پاکستان میں نیگوسیشن کا ایک ماحول جنریٹ کرتی. اس سے کوئی یہاں پہ انقلاب نہیں آ جانا تھا. یہ انقلاب وغیرہ کی جو ساری تھیریز ہیں یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے کسی انقلاب کی ایکچوئل ڈسکرپشن اور ڈیٹیل بیٹھ کے کئی راتیں لگا کے پڑھی ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے اردو کے جو کالم ہیں جنگ اخبار کے یا ایکسپریس کے اندر چھپتے ہیں، ان کالم سے انہوں نے انقلاب فرانس یا انقلاب ایران کی تاریخ پڑھی ہوئی. تو اگر خان صاحب یہ کرتے تو آج اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ایک نیئر ڈیتھ سیل میں بند کر کے ان سے نیگوسیشن کرنا چاہتی ہے، عمران خان کی ول کو توڑ کے، عمران خان کی صحت کو خراب کر کے، عمران خان کو یہ یقین دلا کے کہ تمہارے کوئی نکلا بھی تو نہیں نا، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ آ کے اٹک کی جیل کے باہر آ کے روز مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہاں سے ایک فلم کی طرح لوگ کہہ رہے ہیں ریلیز ہم عمران خان. ایسا تو کوئی بھی سین نہیں ہے. تو پھر تو ابھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اب عمران خان کے ساتھ ایک نیگوسیشن کی سٹیج اپنی سیٹ کر رہے ہیں اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں. عمران خان کو اگر وہ والی سینس ہوتی، تھوڑی سی وکٹنس ہوتی، تھوڑی سی میکیویلینس ہوتی، تو آج عمران خان لندن اور واشنگٹن کے درمیان بیٹھ کے زیادہ بہتر طریقے سے یہی نیگوسیشن کرتے. میں ہرگز نائیو انف نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ پاکستان کے اندر کی جو بیٹھی ہوئی پاورز ہیں وہ کوئی کولیپس کر جاتی، وہ کوئی سرنڈر کر دیتی. ہرگز ایسی بات نہ ہوتی. پاور کے میٹرکس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. I have a sense of that power dynamics. لیکن عمران خان کے پاس نیگوسیشن کرنے کے لیے زیادہ بہتر پلانک ہوتا. یہ میرا دیکھنے کا طریقہ ہے. I am prepared to receive 90% rejection on that point. وہ آپ لوگ ضرور میری کریں، بجائیں جتنی آپ نے بجانی ہے. But this is what میں آپ کو 1-2 چیزیں اور اس میں دیتا ہوں. دیکھیں 2000 ایک اور جو بہت بڑی مسٹیک خان صاحب نے کی 2018 میں جب وہ پرائم منسٹر بن گئے اور ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی. جب ایز اے پرائم منسٹر آئے نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر تو ان کو کاغذ مارے گئے، کتابیں ماری گئیں، گالیاں دی گئیں، طوفان بدتمیزی تھا، بات نہیں کرنے دی گئی. عمران خان اینڈڈ اپ ریئیکٹنگ ان اے ویری ایموشنل فیشن، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس ساری جو ان کی اپوزیشن تھی پی ایم ایل اینڈ پی 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 جو فضول بکواس کر رہی تھی، الیکشن واز ناٹ رگڈ، یہ بالکل غلط ہے،
لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایموشنلی وال آف کر لیا. اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں والنگ آف, والڈ آف کر لیا, اور اس کے بعد وہ اسی طرح سے جذباتی طور سے انہوں نے ریئیکٹ کیا. اب اگر کوئی ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی میکیویلین ایڈوائزر ہوتا, وہ ان کو کہتا کہ آپ خود ان سے بے شک بات نہ کریں, لیکن آپ ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈر اور ایک چھوٹی سی ٹیم بنائیں, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, ادرس, اور ان کے ساتھ نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ اور آصف علی زرداری کے ساتھ سسٹینڈ انگیجمنٹ کریں. وہاں پر یہ تھا کہ آصف علی زرداری کی پارٹی کو بefriend کریں اور نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ اپنی ہاسٹیلٹی کو ریڈیوس کریں, تاکہ سسٹم کے اندر جو پاور امبیلنس, بیلنس آف پاور از اے سنگل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جب پالیٹکس میں آپ سمجھتے ہیں, اور بیلنس آف پاور از دا مین تھنگ. اور اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے ہر ویلاگ. تو اگر آپ نے آصف علی زرداری کو تھوڑا سا بefriend کیا ہوتا اور پیپلز پارٹی کو, اور آپ نے تھوڑی سی ہاسٹیلٹی نواز شریف سے ریڈیوس کی ہوتی, دوستیاں نہیں ہو جانی تھیں, تو وہ سپیس جو ملی جنرل باجوہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کھیلنے کے لیے, وہ آپ ڈینائی کرتے. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اس کی بڑی بہتر انڈرسٹینڈنگ نواز شریف کے پاس تھی اور آصف علی زرداری کے پاس تھی. حالانکہ دونوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہوا تھا, لیکن 2008 کے انتخابات کے بعد نواز شریف کا گول یہ تھا کہ اگلا الیکشن ہم نے جیتنا ہے, آصف علی زرداری کو گندا کیا جائے, پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ انڈر پریشر لایا جائے, ان کی گورننس کو ویک کیا جائے, چیلنج کیا جائے, ان کی لا میکنگ نہ ہونے دی جائے, ادروائز ہم اگلا الیکشن نہیں جیت سکیں گے. حالانکہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے تھے, 60%, 56% پاکستان کو کنٹرول کرتے تھے, سارے فائنینسز ان کے پاس تھے. انہوں نے اردو کے میڈیا کے ذریعے پورے ہم سب کو بیوقوف بنایا, یہ احساس دلایا کہ وہ اپوزیشن ہے, حالانکہ وہ گورنمنٹ تھے, پرنسپل گورنمنٹ تھے. اور گورنمنٹ سارا جو فیلئر ہے پاکستان کا, وہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کا ہے, جو اسلام آباد میں بیٹھے گورن کریں. اردو کے ذرائع ابلاغ کے استعمال کے علاوہ سپریم کورٹ, سو موٹو, افتخار چودھری, لائرز موومنٹ اور GHQ کی طاقت کو انہوں نے استعمال کیا گندا کرنے کے لیے, پیپلز پارٹی کو ڈیفینسو پر ڈالنے کی. صورتحال جب بہت خراب ہو گئی اور آصف علی زرداری کے بہت حالات الٹے سیدھے ہو گئے, ان کو لگا کہ یہ چیز کنٹرول نہیں ہوگی, تو آصف علی زرداری نے جولائی 2010 کے اندر ترپ کا پتہ کھیلا, اور انہوں نے جنرل قیانی کو اس میں سے الگ کر دیا, اور جنرل قیانی کو انہوں نے ایکسٹینشن دے دی 3 سال کی. اور یوں انہوں نے یہ جو ایک الائنس کھڑا کیا ہوا تھا بہت بڑا, ملٹری چیف کا, اردو کے ذرائع ابلاغ کا, وکلا کا اور سپریم کورٹ کا, آصف علی زرداری کے خلاف. آصف علی زرداری نے اس الائنس کو نسبتاً خاصا کمزور کر دیا, ورنہ ان کی حکومت جو ہے وہ غالباً 2013 کے انتخابات تک نہ چلتی. اور یوں اس نے چلو, یہ 2 میں نے اگزامپل دی, اب اس میں آپ اس کو دیکھتے رہیے گا. اور اب میں آ جاؤں دوسرے پوائنٹس کی طرف. اب ہاں, یہ نیچے میں نے دیکھا تو مجھے یاد ہے کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا, ایک ٹرم ہے انگریزی کی پولیٹیکل سائنس کی, نیچر ایبہورز ویکیوم. یہ ایرسٹوٹل سے چلتی ہے, ایرسٹوٹل سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے ہارر ویکیوے, ہارر ویکیوے یعنی دی ہارر آف اے ویکیوم. اور یہ کہ ویکیوم انسسٹینیبل ہے, یہ ایرسٹوٹل کا ایک فلاسافیکل پوائنٹ آف ویو تھا, جس نے بعد میں فزکس میں اس نے شکل اختیار کی بائی دس کال از پلانزم. پلانزم کا مطلب ہے کہ کوئی جگہ خالی نہیں بچے گی, اور جہاں کہیں بھی اسپیس ہوگی اس کو باقی میٹر جو ہے وہ آکے بڑھے گا. اس کو سولیڈزم بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو فلنس بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو پلانزم بھی کہتے ہیں. پولیٹیکل سائنس کے اندر اس کی تھیوری ہے کہ اگر کہیں پر ویکیوم ہوگا, پاور ویکیوم ہوگا, تو اس پاور ویکیوم کو کوئی نہ کوئی بھرے گا. جب عمران خان صاحب نے آصف علی زرداری کو انگیج نہیں کیا, نواز شریف سے اپنی ہاسٹیلٹی کو ریڈیوس نہیں کیا, اور ساری ریلائنس انہوں نے انٹیلیجنس کے اوپر اور جنرل باجوہ کے اوپر رکھی, تو جنرل باجوہ کو اس ویکیوم کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو بہت بہتر طور پر کھیلنے کا موقع ملا. یہ ہے پریکٹیکل اپلیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا نیچر ایبہورز ویکیوم, جس کو آپ ہارر ویکیوم بھی کہہ سکتے ہیں, یا آپ اس کو پلانزم بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. ناؤ آئی کم ٹو مائی سیکنڈ مین تھنگ, کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں کرنٹ. اچھا, اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو اس وقت عمران خان کی اسٹرگل ہے اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکل سکتا. جس جرت سے, جس بہادری کے ساتھ, جس عزم کے ساتھ, جس ڈٹرمینیشن کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے, اب یہ بیسکلی اب اس پہ جیوری نے فیصلہ کرنا ہے. میں ایک سائڈ بتا رہا ہوں کہ دوسرا سائڈ کی کہ تھوڑی سی وکٹنس ہوتی, تھوڑی سی چالاکی ہوتی, کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے, اے خدا کے لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار نہیں, پتہ نہیں یہ غالب کا تھا, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے. اب یہ جو سادگی ہے, کہ اس سادگی سے جس نے عمران خان نے جس ڈٹرمینیشن اور سادگی سے یہ مقابلہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, از اٹ گوئنگ ٹو پریویل
اور the wickedness of the system is going to prevail. یہ the jury is still out for it. اور اس کا مجھے نہیں پتا، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. یہ فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ نے کرنا ہے کہ قیدی نمبر 804 جو ہے اس کے ساتھ کوئی ڈیل ہو پائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سسٹم میں عقل ہو تو قیدی نمبر 804 کے ساتھ ڈیل کریں، بیکاز آگے جو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہندوستان کو انگیج کرنا اور سب خاص کر کے ہندوستان کو انگیج کرنا، وہ بالکل میننگ لیس ہے. اس میں کوئی سسٹینیبلٹی نہیں آ سکتی جب تک آپ کے ساتھ ایک پاپولر لیڈر جو ہے وہ نہیں کھڑا ہوگا اور اس کے اوپر اسٹیمپ جو ہے اپروول کی نہیں لگوائے گا پبلک کی. اب دیکھیں جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے اچھے آدمی ہیں، میں نے کہا ہے ان کی ٹیم میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں. انہوں نے پہلی اپنی میٹنگ کی ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر جناب کاکڑ صاحب نے، کاکڑ کیبنٹ کی، اور وہاں پہ انہوں نے ایمفسائز کیا ہے آن دی SFIC. انہوں نے کہا کہ اکنامک ایجنڈا کنٹینیو کرے گا اور جو اسپیشل فیسیلیٹیشن انویسٹمنٹ کاؤنسل ہے اس کے تھرو ہم کام کریں گے. جیسا کہ ہم کئی ولاگس میں بتا چکے ہیں کہ ہم نے اس کو کبھی بھی نہیں سمجھا کہ یہ کوئی 3 مہینے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. ہمارے حساب سے یہ کم از کم بھی 8 یا 9 مہینے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور اس نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی طرح سے اکانومی کو ریوائیو کریں، جس کے اندر بہت سے آئیڈیاز ان کے پاس ہیں. وہ ورک کرتے ہیں نہیں، وہ بات کی بات ہے. اور یہ فورن پالیسی کے اندر بھی گراؤنڈ لے کریں گے تاکہ ہم چین سے ہمارا ڈسٹنس ہو اور ہندوستان کے ہم قریب جا سکیں اور ہم اپنا بیسک جو ہدف ہے اس کو پورا کر سکیں. کیونکہ یہ چیز اتنی سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ ہو بھی رہی ہوگی اور لوگوں کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا. اب ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب سپٹمبر اکتوبر میں واپس آئیں گے، جس طرح سے کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، اور یہ کہ الیکشن نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ فروری میں ہوں گے. اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ اینڈ آرڈرز کا جو ریویو ڈیسیجن تھا، نیشنل اسمبلی کا جو ایکٹ تھا، اس کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی تائید ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ ڈبل گیم کھیل رہی ہے. نواز شریف صاحب کو انہوں نے ریلیف نہیں دی. بہرحال ان کی پارٹی ابھی بھی کہتی ہے کہ وہ آئیں گے. اور بات ہے کہ ان کی پارٹی سپتمبر 2022 سے یا اس سے بھی پہلے سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، بلکہ بہت پہلے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے. لیکن ہر مہینے ان کی تاریخ آگے چلی جاتی ہے. اور وہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہی از اے میکیویلین کیریکٹر، تو وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یار چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں کہ نہیں، اس کے حساب سے وہ آئیں گے. تو مجھے نہیں یقین کہ وہ سپٹمبر میں بھی آئیں گے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اب آئیں اس بہت ہی انٹرسٹنگ چیز کے اوپر. جب ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سامنے بحث ہوئی کراچی کے حلقوں کے حوالے سے، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے وہاں پہ بڑا مسکرا کے الیکشن کمیشن کو کہا کہ تاریخ دیں الیکشن کی کوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو نہیں ہے. تو اس پہ پھر وہ ہنسے اور مسکرائے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن تو آپ لوگ جو ہے لگتے ہیں کہ نہیں کروانا چاہتے. میرے پاس اور بھی بڑے پوائنٹ ہیں لیکن میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. یہ جو ڈی لمیٹیشن کا آپ نے سنا کہ رانا صاحب نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ نومبر میں الیکشن ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی نومبر میں الیکشن ہو جائیں، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا. لیکن اب چونکہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے اپروو کر دیا ہے ڈیجیٹل سینسس 2023 کو، تو پھر تو اب الیکشن آگے ہوں گے. ابھی تک پورا پاکستان کے جو ذرائع ابلاغ اور میڈیا ہیں ان کی تمام جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ ڈیجیٹل سینسس کو ایز این ایکسکیوز یوز کیا گیا ہے الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے، اور الیکشن کہیں اب جا کے فروری مارچ میں ہوں گے، اور اس سے پہلے اکانومی اور فورن پالیسی وغیرہ سیدھی کی جائے گی. ابھی تک کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یہ جو ڈیجیٹل سینسس 2023 ہے اس کی اپنی کوالٹی کیا ہے. یہ ڈیجیٹل سینسس کن لوگوں نے کرایا ہے، کس میکینزم سے کرایا ہے، اور یہ ڈیجیٹل سینسس کے اندر پاکستان کے جو مختلف ڈسٹرکٹس ہیں، جو اب یہ کہا ہے کہ چونکہ شاید نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسی میں اتنا فرق نہ پڑے، لیکن جو پروونشل جو سیٹس ہیں وہاں پر ڈسٹرکٹ میں نمبروں کا بہت فرق پڑ گیا ہے، تو وہاں پر جو حلقہ بندی ہیں اس میں بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑی دیر لگے گی. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ 4 سے 6 مہینے لگیں گے. ابھی تک کسی نے سوال نہیں اٹھایا، کوئی اداریہ نہیں آیا، کسی کالمنسٹ نے، کسی ولاگر نے یہ پرنسپل کویشچن اٹھایا ہی نہیں کہ یہ سینسس جو ہے، یہ جو کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوں گے. اب ہم اتنے تو سادہ نہ اپنے آپ کو بیوقوف بنائیں کہ سینسس کرانے والوں نے امریکہ کی طرح کا کوئی سینسس یہاں پہ کرا دیا ہوگا. یہ پاکستان ہے، سینسس پوری سوچ سمجھ کے کرایا گیا ہوگا، اور اس سینسس کے ذریعے جو حلقہ بندیاں کی جائیں گی اس میں الیکشن کو مینج کرنے کا پورا ساز و سامان جو ہے میرے انالیسس کے حساب سے ایگزسٹ کرتا ہوگا. اس لیے جتنے بھی لوگ الیکشن کے پروسیس کو دیکھتے ہیں انہیں یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ سینسس کے ریزلٹس ہیں کیا، اس سے کیا حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے، اور جو الیکٹورل ری ڈسٹریبیوشن کرنے لگے ہیں، جو ڈی لمیٹیشن ہے، جو حلقہ بندیاں ہیں، اس کے نتیجے میں جو حلقے بنیں گے اس میں کون سی پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی، یہ ابھی سے سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی تو پھر اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.